अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अब आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह पांचवी नशिस्त शुरू होने जा रही है इल्म मीरास की, शम्सुल मवारीस की। और अभी तक हमने ज़विल फ़ुरूज़ यानी जिनका हिस्सा अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है, उन ज़विल फ़ुरूज़ में से हमने 9 ज़विल, बल्कि 10 ज़विल, 9 ज़विल फ़ुरूज़ पढ़ लिए हैं। अच्छा, आप तो कहेंगे हम तो नंबर 8 पे हैं, तो आपने 9 कैसे पढ़ लिए? तो 9 इस तरह पढ़ लिए हैं कि जो बाप शरीक, माँ शरीक जो भाई है, उसके जो अहवाल हमने पढ़े, हमने बताया कि माँ शरीक बहन के भी वही अहवाल हैं। तो इस तरह ये 9 हो जाते हैं। बहरहाल लेकिन अब फिर भी हम इसी तरतीब से बयान करते हुए चलते हैं और पढ़ आते हैं उख्त अल्लातिया के अहवाल की तरफ। उख्त अल्लातिया कौन है भाई? उख्त अल्लातिया जो है, बाप शरीक बहन को कहते हैं। किसको कहते हैं? बाप शरीक बहन को। अच्छा जी। बाप शरीक बहन यानी जो सिर्फ वालिद की तरफ से बहन है, मतलब आपके वालिद की किसी और जो है औरत से बेटी हुई, तो वो आपकी क्या होगी? बाप शरीक बहन होगी। इस तरह आप समझ गए ना? अच्छा, अब इसके कितने अहवाल हैं? इसके 7 अहवाल हैं। अच्छा, इसका एक और नाम उख्त अल्लातिया है, उख्त अबिन है, और बाप शरीक बहन। ये सारे नाम इस एक खातून के हैं जिसको कहते हैं उख्त अल्लाती, बाप शरीक बहन। अच्छा, 7 अहवाल क्या हैं? यह है कि वालिद, दादा, मुज़क्कर औलाद और हकीकी भाई के होते हुए उख्त अल्लाती महरूम होती है। ज़ाहिर है भाई बहन के हवाले से ये बात तय है कि भाई बहन उसी वक्त वारिस होते हैं जब वो कलाला हों। कलाला किसको बोलते हैं? जब जब जो है ना, ना मैयत मरने वाला कलाला हो, कि यानी ना उसका बाप हो, ना दादा हो, ना बेटा हो, ना पोता हो, यानी उसूल व फुरू में कोई ना हो, तो मैयत के भाई बहन वारिस बनते हैं। सही ना? तो उसूल व फुरू में जब भी कोई होगा तो वारिस नहीं बनेंगे। ठीक है ना? अच्छा, अब जो है फिर हकीकी भाई का इजाफा इसलिए कर दिया कि हकीकी के होते हुए अल्लाती को क्यों मिले? भाई एक सगा है और एक बाप शरीक है, तो सगे को पहले मिलेगा, सगा ना हो तो फिर बाप शरीक की बारी आती है। तो इन चारों के होते हुए तो है ना, अल्लाती बहन को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये चार जब नहीं होंगे तो अल्लाती बहन अपना हिस्सा पाएगी। ठीक है? वालिद, दादा, मुज़क्कर औलाद और हकीकी भाई। अच्छा जी। हाल नंबर 2। हाल नंबर 2 ये है कि अगर जो है हकीकी बहन मौजूद हो, हकीकी देखें असबा बनने वाली उख्त ऐनी यानी हकीकी बहन मौजूद है, तो भी अल्लाती बहन महरूम हो जाती है। क्यों भाई? देखो, अल्लाह हकीकी बहन का हिस्सा, हर हक पहले है, हकीकी बहन मौजूद है और असबा बन रही है, तो अल्लाती बहन को किस हिसाब से मिलेगा? कुछ बचता ही नहीं उसके लिए। तो पहली सूरत महरूमी की थी, और दूसरी सूरत यानी दूसरी हालत भी महरूमी की थी कि उसमें वो महरूम हो रही है। मज़कूरा पांचों में से कोई ना हो, चार ऊपर गुजरे और एक आप इसमें हकीकी बहन का इजाफा कर दें, और एक मैयत का लाती भाई हो, चाहे एक हो या ज़्यादा, और असबा बन रहा हो, तो अल्लाती बहन को भी असबा बना देगा। नंबर 3, असबा। अल्लाती भाई है और असबा बन रहा है, वो तभी बनेगा जब हकीकी भाई ना हो। हकीकी भाई भी नहीं है और वाले और वो कलाला भी है, यानी वालिद भी नहीं है, दादा भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, पोता भी नहीं है। तो हकीकी भाई असबा बन रहा हो, भी नहीं है, तो और हकीकी भाई भी नहीं है, तो अल्लाती भाई को जो है असबा बना दिया, अल्लाती भाई को हकीकी की जगह पर रख दिया, और अल्लाती बहन को जो है वो हकीकी बहन की जगह रख दिया। अच्छा जी। ये हमारी सूरत हो गई। अच्छा, हकीकी बहन हो तो भी जो है क्या नाम है, उसकी सूरत आगे आएगी कि हकीकी बहन हो लेकिन अल्लाती भाई सबब बन रहा हो, तो अल्लाती बहन को तब भी असर बनाएगा। अच्छा है। हंस के अब इनमें से कोई भी नहीं है और मैयत की मुअन्नस औलाद है, तो वो मुअन्नस औलाद भी अल्लाती को असबा बना देगी, चाहे मुअन्नस औलाद खुद असबा बन रही हो या ना बन रही हो। सही ना? असबा का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि जो बचेगा वो ज़विल फ़ुरूज़, फ़र्ज़ हिस्सा रखने वालों का, उनको देने के बाद जो बचेगा वो उनको मिल जाता है, ये असबा कहलाते हैं। मज़कूरा पांचों में से कोई ना हो
اور میت کی مونس اولاد ہو تو بھی اخت اللاتیہ اسبہ ہوتی ہے. یعنی یہ چار کون تھے؟ یہ والد، دادا، بیٹا اور پوتا بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے، اور سگا بھائی. یہ جو ہے نا، یہ چار ہو گئے. اور ایک جو ہے حقیقی بہن. حقیقی بہن کا بتا دیا اسبہ بننے والی. تو وہ حقیقی بہن اسبہ، یہ اسبہ حقیقی بہن، یعنی ایسی حقیقی بہن جو اسبہ بن رہی ہے. یہ پانچ نہیں ہے. اور اگر اللاتی بھائی ہے تو پھر تو بتا دیے بھی اللاتی بہن کو بھی اسبہ بنا دیتا ہے. اللاتی بہن بھائی نہیں ہے. اور جو ہے حقیقی بہن ہے، فرض والی ہے. یہ حقیقی بہن اسبہ والی نے تو محروم کر دی، لیکن حقیقی بہن یہ پانچ نہیں ہے، لیکن حقیقی بہن ایسی ہے جو کیا بن رہی ہے، جس کو جو خود ذوالفرض ہے. تو پھر جو ہے اللاتی کو معذرت چاہ رہا ہوں، یہ نمبر چار پہ چل رہے تھے. تو اچھا، کوئی بھی نہیں ہے مذکورہ پانچوں میں سے، ایک، دو، تین، چار اور پانچ. اور بیٹی موجود ہے. بیٹی موجود ہے تو بیٹی جو ہے نا، بیٹی کیا کرے گی؟ اللاتی بہن کو کیا بنا دے گی؟ اسبہ بنا دے گی. اچھا یہ تب ہوگا جب حقیقی نہ ہو، صحیح نا؟ تو مونس اور اخت اللاتیہ اسبہ ہوگی. مگر مونس اولاد کا خود اسبہ ہونا ضروری نہیں ہے. بیٹی جو ہے چاہے اسبہ بن رہی ہو بیٹے کے ساتھ ساتھ، یہ چاہے تو لیکن چاہے نہ بن رہی ہو بیٹے کے ساتھ تو خیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللاتی بہن تو بیٹے کی وجہ سے ملے گی. لیکن بیٹی کسی وجہ سے اسبہ بن رہی ہو، چاہے وہ جو ہے اس کو جو ہے حصہ مل رہا ہو، جیسے نصف مل رہا ہو یا سدس مل رہا ہو، جو بھی ہے نصف، تو اس کی وجہ سے جو ہے بھی نصف مل رہا ہوگا. سدس تو خیر بیٹی کا حصہ نہیں ہے. نصف مل رہا ہو یا اسبہ ہو، لیکن اللاتی بہن کو وہ کیا بنا دے گی؟ اسبہ بنا دے گی. اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی. پھر نمبر پانچ یہ ہے کہ جو ہے کوئی ان پانچوں میں سے کوئی نہ ہو اور میت کی حقیقی بہن جو ہے وہ فرض والی ہو. تو اس صورت میں یہ دیکھیں گے کہ اگر ایک ہے تو اللاتی بہن کو کتنا مل جائے گا؟ سدس مل جائے گا. حقیقی بہن ہے، فرض والی ہے، تو ظاہر ہے یا تو اس کو آدھا ملے گا یا چھٹا ملے گا. آدھا آدھا ملے گا یا دو تہائی ملے گا. اگر ایک ہے اور ذیل فرض ہے یعنی اس کو حصہ مل رہا ہے، یا تو آدھا مل رہا ہے یا دو تہائی، دو ہونے کی وجہ سے دو تہائی مل رہا ہے. اگر اس کو دو تہائی مل رہا ہے تو عورتوں کا حصہ ختم، تو اللاتی بہن کو کچھ بچا ہی نہیں. لیکن اگر اس کو آدھا مل رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ عورت کا ٹوٹل حصہ، چاہے بیٹی ہو، پوتی ہو، بہن ہو، حقیقی یا اللاتی، ٹوٹل ملا کے ان کو دو تہائی دیا جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دیا جاتا. اور اگر کہیں آدھے پہ رکا ہوا ہے تو اس کو دو تہائی تک لے جایا اس طرح جاتا ہے کہ اگلی والی کو چھٹا دیکھے. تو آپ کو پتہ ہے کہ بھئی آدھا اور چھٹا مل کر دو تہائی ہو جاتے ہیں. تو یہ طریقہ کار پھر اختیار کیا جاتا ہے اور اس کو مل جاتا ہے. نمبر چھ کہ ان مذکورہ پانچوں میں سے بھی کہیں نہیں ہے اور میت کا لاتی بھائی یا میت کی مونس اولاد اور فرض والی اخت عینیہ ہو، تو جو ہے کیا نام ہے، نہ ہو، معذرت نہ ہو. تو ایسی صورت میں جو ہے اخت اللاتیہ کو ایک ہونے کی صورت میں آدھا، اور نصف اور ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں ثلثان یعنی دو تہائی ملتا ہے. کون پانچ نہیں ہے بھائی؟ یہ جو ہے پانچ کون ہے؟ پانچ، یہ پانچ ہی ہیں: والد، دادا، بیٹا، فرو، نمبر سگا بھائی چار، حقیقی بہن اسبہ بننے والی پانچ ہو گئی. اس کے بعد کون ہے جو ہے نا میت کا اللاتی، نہ ہی میت کا اخ اللاتی، اللاتی بھائی نمبر چھ ہے نا. اور میت کی مونس اولاد ہے نا. اللاتی بھائی ہوگا تو آپ کو اس کو اسبہ بنا دیتا ہے، اور مونس اولاد ہے تو بھی اسبہ بنا دے گی. دیکھیں نا، تو نہ محروم کرنے والے پانچ موجود ہیں، نہ اسبہ بنانے والے دو موجود ہیں. تو اب کیا ہوگا کہ ایک ہوگی تو نصف اور دو ہوگے تو دو تہائی مل جائیں گے، ہے نا. اب آپ دیکھیں سات احوال ہیں: ایک میں محروم ہے، دوسرے میں محرومی ہے، تیسرے میں اسبہ ہے بھائی کی وجہ سے، اور چوتھی میں اسبہ ہے بیٹی کی وجہ سے، اور پانچویں میں سدس ہے کیونکہ عورت کو دو تہائی ملتا ہے. حقیقی بہن نے آدھا لے لیا، آدھا جو ہے ایک تہائی، ایک چھٹا بچ گیا تو چھٹا اس کو مل جائے گا اللاتی کو. اور جو ہے حقیقی بہن بھی کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں جس کو کچھ مل رہا ہو یا کچھ. تو اب ایسی صورت میں اللاتی جو ہے وہ کیا کرے گی؟ اچھا ایک منٹ، ہاں یہ دیکھیں پانچ کے علاوہ ایک اور بھی ہے: اخ اللاتی، میت کی مونس اولاد اور فرض والی اخت عینیہ. یہ یاد رکھے گا، یہ 8 قسم کے لوگ.
کیونکہ فرض والی اخت اینیہ بھی جو ہے کیا کرتی ہے، سدس تک لے جاتی ہے نا، خود پا لیتی ہے، ایک ہوتی ہے تو سدس مل جاتا ہے اس کو، نہیں ہوتی تو دو ہوتی ہیں تو اس کو کچھ بھی نہیں ملتا، تو یہ 8 نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کو کیا مل رہا ہے، نصف، اور اس صورت میں کیا مل رہا ہے، ثلثان، یہ یاد کر لیجئے گا۔ اچھا، یہ بات بڑی اہم ہے، لاتی بہنوں کے احوال آپ نے الحمدللہ پڑھ لیے، 7 احوال ہیں اور جو ہیں بڑے اہم ہیں۔ اس کے بعد جو ہے بولو گے لاتی بہن کہاں ہوتی ہے بھائی؟ او بھائی ہوتی ہے بھائی، اگر آپ جو ہے دیکھ لو کسی نے 4 شادیاں کی ہوں تو اس کے لاتی بھائی بہن سب نکل آئیں گے، صحیح نا، 2 شادیوں میں بھی نکل آئیں گے، صحیح ہے نا، تو اس کو اس طرح سے دیکھ لیں۔ اور جو ہے اب آتے ہیں اخت خیفیہ یعنی ماں شریک بہن، تو بتا دیا کہ اس کے احکام بھائی اخ خیفی کی طرح ہے، جس کی تفصیل گزر چکی ہے، یعنی کہ ماں شریک بھائی کی طرح ہے، صحیح نا بھائی، یہ تخریج دی ہوئی ہے، مشقیں ہیں، اور بڑے آبجیکٹو قسم کے سوالات بھی ہیں، خالی جگہ پر کریں، مختصر سوالات، ہاں نہیں، صحیح غلط، تو بڑا آسان کیا ہے آپ حضرات کے لیے، اب آپ اس کو حل کریں تاکہ آپ کے لیے اور آسانی ہو جائے۔ اب آتے ہیں والدہ کے احوال کی طرف۔ اوہو، بہت اوپر چلا گیا۔ والدہ کے احوال کا بیان اب شروع ہونے لگا ہے، چلیں، بیٹا بیٹی ہو یا 2 بھائی بہن ہو تب سدس، ورنہ ماں کا 1/3 ہے شریعت نے رکھا، بیوہ یا خاوند کا حصہ تو پہلے دیجئے، جو بچے اس کا 1/3 ماں کا باقی باپ کا۔ تو گویا کہ 3 احوال بتائیں، سدس، ثلث 1/3 اور ثلث کی تیسری صورت، بیوہ یا خاوند کا حصہ دینے کے بعد جو بچے اس کا ثلث، تو اس کو کہتے ہیں ثلث باقی، ثلث ما بقیہ۔ تو والدہ کے کتنے احوال ہو گئے بھائی؟ 3 احوال ہیں، کتنے احوال ہیں؟ 3 احوال ہیں۔ 3 احوال کس طرح ہیں؟ اگر میت کے جو ہے وہ کوئی بھی اولاد میں سے کوئی بھی موجود ہو، یعنی بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، کوئی ایک بھی ہو اور ایک عدد بھی ہو، اور جو ہے یا کسی قسم کے بھی 2 بھائی بہن موجود ہوں، چاہے حقیقی یا چاہے اللاتی چاہے خیفی، ان تینوں میں سے کوئی بھی موجود ہوں، 2 ہوں، چاہے ایک ساتھ مطلب ایک ہی طرح کے ہوں یا الگ الگ طرح کے، کچھ لڑکے کو کچھ مذکر یا مؤنث ملا کے، یا خیفی اللاتی کچھ بھی طرح ملا کر جب وہ موجود ہوں گے تو لکھا ہے نا، خواہ دونوں بھائی ہوں یا دونوں بہنیں یا بھائی بہن مخلوط، ایسے خواہ عینی ہو یا اللاتی یا خیفی، تو والدہ کو کتنا ملتا ہے؟ چھٹا، سدس۔ والدہ کا حصہ کتنا ہے؟ چھٹا ہے جب ان میں سے کوئی موجود ہو، صحیح نا۔ اب اور دوسری صورت کیا ہے؟ ثلث ما بقیہ، میں نے بتایا نا 3 حالات ہیں، سدس، ثلث الکل یعنی پورے مال کا ثلث، اور ثلث ما بقیہ بعد فرض احد الزوجین جس کو کہتے ہیں، کہ میاں یا بیوی میں سے کسی ایک کا حصہ جو بھی ہو، یعنی میاں ہو تو میاں کا، اور بیوی ہو تو مرنے والے کا میاں ہو، مرنے والی کا میاں ہو، یا مرنے والے کی بیوی ہو، اس کا ادا کرنے کے بعد جو بچتا ہے وہ اس میں سے جو ہے نا والدہ کو 1/3 دیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کی 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، زوج ہوگا یا زوجہ ہوگی، کوئی ایک دو صورتوں میں یہ حکم لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کب ہے؟ جب نہ کوئی اولاد ہو نہ کسی قسم کے 2 بھائی بہن ہو، کیونکہ اولاد ہو گئے تو پھر سدس چلا گیا، اور 2 بھائی بہن کسی قسم کے ہو گئے تو بھی سدس ہو گیا، لیکن یہ نہیں ہے، تبھی یہ بات آتی ہے کہ بھائی والد زندہ ہے اور میاں بیوی میں سے کوئی ایک زندہ ہے، تو کل کا مال دینے کے بعد جو ہے نا باقی جو ہے نا ان کو دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر والد نہ بھی اگر والد زندہ نہ ہو تو پھر جو ہے وہ پھر ثلث ما بقیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ثلث الکل بھی دے سکتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو ہے اگر اس والد بھی زندہ ہو اور اس کے باوجود اگر اس کو پورے مال کا ثلث دے دیں تو عصبہ ہونے کی صورت میں والد کا حصہ کم ہو جائے گا اور ماں کا حصہ بڑھ جائے گا، اور ایسا ہوتا نہیں ہے، شریعت نے ایسا نظام رکھا ہوا ہے کہ والد کا حصہ والدہ سے زیادہ ہی رہتا ہے نا، تو اس وجہ سے یہ ثلث ما بقیہ ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی ہے، اس کا انتقال ہوا، اس نے ایک بیوی چھوڑی، ایک جو ہے نا والدہ چھوڑی، اور ایک والد ایک ہی چھوڑے گا نا، کہ ایک والدہ، کتنے چھوڑے گا والد والدہ؟ والد ہے، والدہ ہے اور زوجہ ہے، بیوی ایک ہی ہے، یا زیادہ بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بیوی کو ربع ملنا ہے، اور ربع ہو گیا اب مسئلہ، اور یہاں اس کو ثلث
तीन होता है और असबा आइन होता है। तो अब ये चार से ही मसला बनना है, जैसे आपने पीछे पढ़ लिया है। अब चार से जब मसला बनना है तो एक निकालने के बाद कितना बचता है, 4 - 1 3। अब आप थ्री को आप कंसिडर करेंगे और थ्री को देखेंगे कि तीन में से तीन का तिहाई कितना होता है, तीन का तिहाई कितना होता है, हैं एक होता है। तीन का तिहाई एक होता है, तो एक मिलेगा वालदा को। और फिर जो है कितने बच गए, दो बच गए, तो दो वालिद को मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अभी वालदा के तीसरे हाल की तरफ आते हैं। वो है जो है दोनों सूरतों में से कोई ना हो तो वालदा को सुलुस मिल जाता है। मतलब यानी कि जो है इन सूरतों के अलावा जितनी भी सूरतें, यानी जब दो बेटे, जब दो भाई बहन मिला के या बे औलाद एक भी नहीं है, तो वालदा को तिहाई मिलता है। और ऐसी बहुत सारी सूरतें बन सकती हैं। टोटल कितनी सूरतें हो गई, सुदुस, जबकि औलाद में से कोई एक हो, या किसी भी भाई, किसी का भाई बहन, या भाई या बहन में से कोई भी दो हों। और जो है नंबर दो, हदुस ज़ौजैन का हिस्सा निकालने के बाद बाकी तरके का सुलुस। कब, जब औलाद में से कोई ना हो, किसी किस्म के दो भाई बहन ना हो, हदुस ज़ौजैन भी हो और अब भी हो, वालिदी हो। अच्छा, कुल तरके का सुलुस कब, जब इन दो सूरतों के अलावा हो, तो कुल तरके का सुलुस मिल जाता है। तो ये तीन सूरतें हुई, सुदुस, सुलुसुल कुल और सुलुस मा बकिया। और सुलुस मा बकिया की हिकमत भी बता दी गई। अच्छा, कीमती बात में इन्होंने ये भी बता दी कि माँ को सुलुस मा बकिया देने की वजह क्या है, ताकि वालिद का हिस्सा बढ़ ना जाए। अच्छा जी, वालदा का हिस्सा वालिद से ना बढ़ जाए, क्योंकि और मर्द को अल्लाह ने औरत पर फौकियत दी है। अच्छा, तो इन तीन सूरतों में यानी बेटा हो भाई, इन सूरतों में यानी बेटा हो, बेटा बेटी हो, भाई बहन हो, इसी तरह से मियाँ बीवी हो, इनमें तो बिल्कुल आधो हाथ चल रहा होता है। और भाई वालदेद वालदा में आधो हाथ न भी चल रहा हो, लेकिन वालिद का हिस्सा वालदा से ज़्यादा ही होता है। ये चीज़ होती है ना। अब आते हैं जद्दा की तरफ। जद्दा को यानी दादी भी है इसमें शामिल और नानी भी। माँ करे महरूम सबको बाप दादी को फ़कत, हो न गर माँ बाप दादी नानी का है बस छठा। यानी बाप के होते हुए जो है ना, इन किसी के मरने वाले का वालिद मौजूद है, तो दादी और नानी को नहीं मिलता। और अगर और अगर वालदा मौजूद है, तो ना दादी को मिलता है ना नानी को मिलता है। इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए। और एक और बात यह है कि जद्दा के अहवाल थोड़े से मुश्किल हैं, ये नानी दादी ना, इसके अहवाल थोड़े से पेचीदे हैं, इसलिए इसके लिए आपको थोड़ा मुताला भी करना पड़ेगा। वैसे इसके अहवाल दो हैं, दो अहवाल हैं। अगर कोई महरूम करने वाला नहीं है तो उसको कितना मिलता है, सुदुस। और अगर महरूम करने वाला है तो उसको वो महरूम हो जाती है। और महरूम करने वाली सूरतें भी कुल चार सूरतें महरूम करने वाली हैं, इसको जो हम आपके सामने रखेंगे। अच्छा जी, फिर इसके अलावा जो है करीब वाली को मिलता है, दूर वाली को नहीं मिलता। वालदा के होते हुए ना दादी को मिलता है ना नानी को मिलता है। और वालिद के होते हुए दादी को तो नहीं मिलता, नानी को अलबत्ता मिल सकता है। अच्छा जी, जब तक यानी दादी नानी का हुक्म मालूम करने से पहले चंद बातें जहन नशीन कर लें। बाप और माँ दोनों की बिलवास्ता या बिला वास्ता उम्माहात को जद्दात कहते हैं। सही ना। कोई अब जद्दा अमविया है, उमविया है, और जद्दा अबविया है। वालिद वाली जो है वो अबविया होगी, और मालदा वाली उमविया होगी। और बिला वास्ता जो है वो है उम्मुल अब यानी। अच्छा, ये तरकीब भी समझ लें। ये देखें, अरबी की तरकीब है उम्मुल अब, यानी वालिद की माँ। ये इजाफत कहलाती है, निस्बत इजाफत कहलाती है। यानी वालिद की माँ कौन होती है। तो किसी ने अगर अरबी नहीं पढ़ी हुई तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उसको उम्मुल अब। और बाकी मैंने अभी जो काम किया ना, उसके अंदर मैंने कुछ में उर्दू भी डाल दी है साथ में ना, इसको फाइनलाइज करते वक्त। यानी वालिद की माँ कौन हुई, दादी। सही है ना। और फिर उम्मुल अब कौन हुई, दादी की माँ। सही है ना। इसी तरह आपके चला माँ की बिला वास्ता से मुराद जो है ना, नानी, और उम्मुल पर नानी। सही है ना। इस तरह आपकी चल सकती हैं, आपको ये ज़हन में। अब फिर जद्दा की दो किस्में हैं, जद्दा सही और जद्दा फासिदा।
صحیح وہ ہے جو جس کا ذویل فروز میں حصہ ہوگا، اور فاسدہ وہ ہے جس کا کسی صورت میں ہو ہی نہیں سکتا، صحیح نا؟ اچھا صحیح کون سی ہے، فاسدہ کون سی ہے نا؟ جس میت کے ساتھ کے رشتہ منسلک ہونے میں کسی جد فاسد کا واسطہ نہ ہو، وہ جو ہے کیا نام ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ صحیح ہے، صحیح نا؟ اور جد اگر تو جیسے جیسے کسی جدہ کا واسطہ ہی نہ ہو، ایک صورت اور اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہے کہ کسی جد کا واسطہ ہی نہ ہو، جیسے ام الاب نانی دادی، یا پھر اگر جیسے نانی دادی میں تو کسی کا دادا کا تو نانا دادا کا تو تصور ہی نہیں ہے، لیکن اور اگر جد کا واسطہ ہو بھی تو تو فاسد وہ جد جو ہے وہ فاسد نہ، اچھا جد فاسد کس کو بولتے ہیں؟ جد فاسد اب دوبارہ اب یہ تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے کہ جس مرد کے تک پہنچنے میں کوئی عورت آ جائے، واسطہ عورت ہو، واسطہ عورت ہو، واسطہ تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ کیا بن جاتا ہے؟ جد فاسد بن جاتا ہے جد، اچھا جد دادا نانا دونوں کو بولتے ہیں نا؟ تو نانا دونوں کو بولتے ہیں، اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ والد کے ساتھ ہم دادا کا تذکرہ کرتے ہیں، نانا کا نہیں کرتے، کیونکہ نانا ذوی الفروز میں سے ہے ہی نہیں، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بھائی اس میں عورت کا واسطہ آ جاتا ہے، والدہ کا والد، اب اس میں عورت کا واسطہ آ گیا، عورت کے واسطے سے آپ کا تعلق ہے اس سے، تو اب یہ جو ہے نا فاسد ہے۔ اب اسی طرح جو بھی جدہ ایسی ہوگی، نانی تو ان میں مرد کا واسطہ نہیں، کوئی واسطہ ہی نہیں ہے نا، ڈائریکٹ ہے، تو اس لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن اگر واسطہ ہے تو پھر جو ہے نا یہ مسائل ہوں گے، اگر عورت کے واسطے سے وہ جد بنا ہوا ہے، اس جد کے واسطے سے، یعنی نانا کا اگر کہیں بھی تذکرہ آ جائے کہ نانا کی بے ماں یا اس طرح کوئی بات آ جائے تو پھر وہ عورت محروم ہوگی، پکی بات ہے بس۔ اچھا جیسے اچھا اب دیکھیں ابل اب، یعنی ابو الاب کہتے ہیں دادا کو، دادا کی ماں، دادا کی ماں کوئی بات نہیں، صحیح ہے بالکل، صحیح ہے نا؟ کوئی اس میں جو دادا کا واسطہ ہے، دادا تو جد صحیح ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اور دادا کے اندر تو عورت نہیں آ رہی، اس لیے اس طرح سے آپ نے دیکھنا ہوگا کہ جدہ صحیح ہے اور جدہ فاسدہ، جدہ فاسدہ کو کچھ نہیں ملتا، ذوی الفروز نہیں ہے وہ اگر کہیں آگے ذوی الارحام جو آپ نے پڑھا ہے اس میں، اس کو کہیں اگر کچھ بچ رہا ہو تمہارا تک پہنچ پائے تو مل جائے گا، ورنہ جدہ اس کا کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہے نا؟ ایک بات یہ نمبر دو آپ نے پڑھ لی، نمبر تین جو آپ کو سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی جو ہے نا جداد جو ہے کبھی ایک لیول کی ہوتی ہیں، کبھی مختلف لیول کی ہوتی ہیں، اگر ایک لیول کی ہے تو پھر سب کو ملے گا، یعنی دادی ہے اور نانی ہے، تو ایک جو چھٹا ہے نا، مر رہا ہے ایک آدمی، اس کی نہ والد ہے نہ والدہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی دادی نانی زندہ ہے، تو یہ جو چھٹا حصہ ہے نا، یہ چھٹا حصہ دونوں کے درمیان آدھا آدھا ہو جائے گا، دادی کو بھی ملے گا اور نانی کو بھی ملے گا، دونوں کو چھٹا چھٹا نہیں ملے گا، ایک چھٹا ان دونوں کے درمیان تقسیم ہو جائے گا، صحیح نا؟ مساوی ہے نا دونوں، لیکن اگر جو ہے ایک کے واسطے اگر واسطے کم و پیش ہوں، یعنی ایک کے واسطے زیادہ ہوں ایک کے واسطے کم ہو، یعنی ایک پر نانی ہے اور ایک پر دادی، ایک دادی ہے، تو دادی کو ملے گا، پر دادی محروم ہو جائے گی، اور پر دادی ہے اور جو ہے وہ نانی ہے، تو نانی کو ملے گا، پر دادی محروم ہو جائے گی، جو قریب تر ہے اس کو ملے گا، بس اتنی سی بات ہے بھائی، بیٹے کے ہوتے پوتے کو ملتا ہے؟ نہیں ملتا، جب سارے بیٹے مر جائیں تو پھر پوتوں کو ملتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح سے جو ہے یہ یہاں پر بھی یہ مسئلہ ہے کہ قریب والی دادی موجود ہے اور دور والی کے پاس جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، ہے نا؟ اچھا ایک کبھی ایک عورت دو دو جہتوں سے دادی نانی بن رہی ہوتی ہے، اور ایک ایک جہت سے بن رہی ہے، تو جو دو جہت سے بن رہی ہے اس کو ڈبل ملے گا، مطلب ایک چھٹا ہے، اب ایک عورت ہے وہ دادی بھی بن رہی ہے، نانی بھی بن رہی ہے، اور ایک عورت ہے وہ دادی بن رہی ہے، تو جو ہے اب چھٹے کے تین حصے کر دو گے آپ، جو ہے نا؟ اور جو آپ کے پاس آئے گا نا، اب جو جو دادی پلس نانی بن رہی ہے نا، اس کو آپ دو حصے دے دو گے، اور جو ہے نا جو صرف دادی یا نانی بن رہی ہے اس کو آپ ایک حصہ دے دو گے اس چھٹے کا، صحیح نا؟ یہ مثالیں ہیں، اس کے اندر پورا نقشہ شقشہ ہے، اب میں اگر ویڈیو میں سارا سمجھاؤں تو ایسا نہ ہو بہت لمبی ہو جائے، یا آپ لوگوں نے تھوڑا سا پڑھنا بھی ہوگا، نہیں سمجھ میں آیا تو میں حاضر ہوں۔ اچھا جی، یہ کیسا آپ کے لیے فینسی سے نقشہ بنا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریے گا، ہے نا؟ جو ہے ایک بیٹا صالح ہے، اور یہ سے صالح جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ کہاں سے یہ بنا پیدا ہوا ہے،
یہ سارے رشتے ہیں، بہت جو ہے انشاءاللہ آپ اس کو تھوڑا سا غور سے پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے پھر بھی وضاحت کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کو ایسا نہ ہو کہ انہوں نے پڑھایا ہی نہیں۔ اچھا، خالدہ نام کی ایک عورت ہے، صحیح نا؟ خالدہ سے جو ہے نا، یہ نیچے اس عام طور پہ جو فیملی ٹری چلتا ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے نا۔ خالدہ کی ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور خالدہ کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ پھر خالدہ کی جو بیٹی تھی نا، اس کی دو بیٹیاں پیدا ہوئیں، صحیح نا؟ ایک جو ہے نا، اب یہ خالدہ کی نواسیاں ہوئیں، اور خالدہ کی جو بیٹا تھا اس سے جو ہے نا وہ ایک بیٹا پیدا ہوا، یہ خالدہ کا پوتا ہوا۔ اب خالدہ کی نواسی اور خالدہ کا پوتا، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو گیا، صحیح نا؟ اب اس سے جو ہے کیا نام ہے، بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا بکر، صحیح نا؟ اور دوسری طرف جو ہے کیا ہوا، خالدہ کی جو نواسیاں تھیں نا دو، ان میں سے جو ہے نا ایک نواسی کی بیٹی پیدا ہوئی، وہ خالدہ کی پڑ نواسی تھی۔ اور اسی، اچھا، جو پہلے پوتا اور نواسی تھے جو ہے جن کی شادی ہوئی تھی، ان سے بکر پیدا ہوا۔ اب بکر اور جو ہے اس خالدہ کی پڑ نواسی کی شادی ہو گئی، اب اس سے پیدا ہوا صالح۔ کون پیدا ہوا؟ صالح۔ اب صالح جناب جو ہے نا کیا نام ہے کے لیے جو ہے جو کیا نام ہے، خالدہ کس طرح سے بن رہی ہیں آپ دیکھیں، ایک جہت سے جو ہے وہ کیا نام ہے نانی بن رہی ہے، اور ایک جو ہے کیا نام ہے آ، ایک اس جہت سے بن رہی ہے نانی، والدہ کی والدہ کی والدہ کی والدہ، بنت ایسے ہی والدہ ہے نا، یہ اوپر جائے گا تو والدہ بن جائے گی، والدہ کی والدہ کی والدہ کی والدہ، صحیح نا؟ یہ اس جہت سے یہ کیا ہے، خالدہ اس کی پڑ نانی بھی ہو رہی ہے، اور دوسری طرف سے جو ہے وہ کیا نام ہے یہاں سے جاؤ تو بھی اس کا رشتہ نکل رہا ہے، یوں جائے گا، یوں جا رہا ہے بھائی، چار یہ بھی چار ہے، اور یہ تیسرا جہت کیا ہے، ایک دو تین، تو مختلف جہتوں سے جو ہے نا صالح جناب جو ہے نا اس کے ساتھ رشتے جڑ رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کیسے جو ہے وہ ایک ہی عورت کتنے، ایک دادی بھی بن رہی ہے، اور پڑھنا پڑھ نانی بھی بن رہی ہے، پڑھ دادی بھی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے اوپر ہی، اس کو بھی آدمی دیکھ سکتا ہے۔ اور ابھی جو ہے نا میں آپ کے سامنے اس کا حکم رکھا ہوں کہ بھائی اگر جو ہے نا صرف جداد صحیحہ کچھ سدس دیا جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں محروم ہوتی ہے، یعنی ماں موجود ہوگی تو میں دادی نانی دونوں محروم ہو جائیں گی، اور اگر باپ ہوگا تو صرف دادی محروم ہوگی، نانی محروم نہیں ہوگی۔ دوسرا اور نمبر تین، جدہ کی وجہ سے صرف وہ دادا کی وجہ سے، جد کی وجہ سے، چاہے میں کہیں جد کی وجہ سے جو ہے وہ صرف وہ جدہ مبیہ محروم ہوتی ہے جس میں جو ہے نا جو اسی جو ہے کے رشتے سے منسلک ہو۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب دادا کی وجہ سے پڑ پڑ دادی محروم ہوگی، صحیح نا؟ یہ مطلب اوپر کی طرف آدمی جائے نا تو آپ کو یہ چیز بھی نظر آئے گی، بس بہرحال کافی لمبی ہو گئی یہ بات، لیکن اس کو اگر آپ مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اور یہ کچھ ایک کچھ پہلی بھی ہے، پھر امام کچھ نقشے وغیرہ کو سمجھایا بھی ہے کہ کس طرح سے نقشہ چل رہا ہے، تو انشاءاللہ آپ اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا، تو اس کو میں نے مزید تفصیل سے بھی بیان کر کے اس کو چار پشتوں تک بھی لے کر گئے ہیں۔ ایک مطلب ایک مشق ہو جاتی ہے تھوڑی سی، ورنہ کون اتنا جیتا ہے کس کے، مطلب آج تک ایسا ہوا نہیں ہے، مطلب زندگی میں نے تو نہیں دیکھا کہ کبھی کسی کے اتنے پشت میں لوگ زندہ ہوں، لیکن یہ کہ پھر بھی سمجھنے کے لیے اور مشق کے لیے یہ چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کے سامنے پھر مشقیں بھی دی ہیں باقاعدہ، تو اس کو بھی دیکھ لیجئے، تھوڑا سا پیچیدہ ہے، تھوڑی سی محنت ہے دادی نانی کے حوال میں، لیکن انشاءاللہ آپ جب محنت کریں گے تو وہ محنت انشاءاللہ رنگ لائے گی۔ اچھا، اب ایک اور طریقہ، ابھی تک آپ نے جو ذوی الفروز پڑھے وہ کتنے تھے؟ آپ نے ذوی الفروز پڑھے 12، اور 12 کے نام پڑھتے تھے، اور 12 کا نام والد
پھر آپ نے ایک کو پڑھا، پھر دوسرے کو پڑھا، پھر آپ نے جو ہے نا تیسرے کو پڑھا، پھر اسے ہر ایک کے احوال آپ نے پڑھے، اس طرح آپ پڑھتے جا رہے تھے، ایسے ہی نا؟ پھر آپ سب کے احوال پڑھتے جا رہے تھے۔ ابھی ایک اور طریقے سے ذوی الفروز کا حل آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ مقررہ فروز کے اعتبار سے، مطلب کیا ہے کہ مقررہ، اب آپ کو پتہ ہے کہ کتنے حصے مقرر ہیں، آپ نے یہ جانا ہوا ہے اور یہ آپ نے پڑھا تھا کہ وہ مقررہ حصے یہ ہے: نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث اور سدس، ایسے ہی ہے نا؟ اور آگے اس کے نقشے کو آگے کر رہا ہوں: ثلث اور سدس، صحیح ہے نا؟ یہ آپ نے ایک دو تین چار پانچ چھ، یہ آپ نے پڑھے نا؟ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ نصف کس کو کب مل رہا ہے نا؟ ہے نا؟ نصف شوہر کو کب مل رہا ہے؟ جب اولاد نہ ہو۔ نصف بیٹی کو کب مل رہا ہے؟ جب ایک ہو اور بیٹا نہ ہو۔ پوتی کو کب مل رہا ہے؟ جب ایک ہو اور بیٹا، پوتا اور بیٹی نہ ہو۔ لاتی بہن کو کب مل رہا ہے؟ جب ایک ہو اور بیٹا، پوتا، بیٹی، پوتی نہ ہو۔ لاتی بہن کو کب مل رہا ہے؟ جب ایک ہو اور بیٹا، پوتا، بیٹی، پوتی اور عینی بہن نہ ہو۔ ربع کی طرف آ جائیں، ربع کس کو ملتا ہے؟ شوہر کو ملتا ہے، چوتھا ہے، اور بیوی کو ملتا ہے۔ شوہر کو جب ملتا ہے جب اولاد نہ ہو، جب اولاد ہو، اور بیوی کو کب ملتا ہے؟ جب اولاد نہ ہو، ایسے ہی نا؟ اور ثمن آپ کا بیوی کو کب ملتا ہے؟ جب اولاد ہو۔ اچھا، دو تہائی کب ملتا ہے بیٹی کو؟ جب دو سے زائد ہو اور بیٹا نہ ہو، ہے نا؟ دو اب اور دو تہائی کب ملتا ہے پوتی کو؟ جب دو سے زائد ہو اور باپ، پوتا اور بیٹی نہ ہو، تو ان صورت میں ملتا ہے، صحیح نا، پوتی کو۔ اچھا جی، اگلے صفحے پر ہم آتے ہیں۔ اور کب ملتا ہے ہمارے دو تہائی؟ حقیقی کس کو ملتا ہے؟ حقیقی بہن کو مل جاتا ہے، اور اللاتی بہن کو مل جاتا ہے۔ حقیقی بہن کو کب ملتا ہے؟ جب کہ دو یا زائد ہوں اور میت کا بیٹا، پوتا اور بیٹی، پوتی نہ ہو، چار لو۔ اللاتی بہن کو ملتا ہے دو یا زائد ہوں اور بیٹا، پوتا، بیٹی، پوتی اور عینی بہن نہ ہوں، صحیح نا؟ دو اب اور تہائی کب ملتا ہے؟ تہائی جو کس کو ملتا ہے؟ والدہ کو ملتا ہے اور اخیافی بھائی بہنوں کو ملتا ہے۔ اچھا، والدہ کو کب ملتا ہے؟ جب آپ کو پتہ ہے، آپ نے جو پڑھ لیا کہ بھائی اولاد نہ ہو، دو بھائی بہن نہ ہو، اور وہ جو میاں بیوی والے جو مسئلہ ہے، میاں بیوی اور والد والا مسئلہ، میاں و والد، بیوی اور والد، وہ والا نہ ہو، تو پھر والدہ کو ثلث ملتا ہے۔ اور اخیافی کی صورت پتہ ہے کہ جب وہ مذکورہ سب لوگ نہ ہوں، تو جو ہے وہ ان کو مل جاتا ہے دو یا زائد ہوں، اور میت کا بیٹا، پوتا اور باپ، دادا، اور اس کے علاوہ جو ہے بیٹی، پوتی، یہ سب نہ ہو، تب ملتا ہے، صحیح نا؟ اچھا جی، سدس کب ملتا ہے؟ سدس والدہ کو ملتا ہے، اخیافی بھائی بہن کو ملتا ہے، پوتی کو ملتا ہے، لاتی بہن کو ملتا ہے، باپ کو ملتا ہے۔ سدس کب ملتا ہے والدہ کو؟ جب اولاد ہو یا دو قسم کے بھائی بہن ہو۔ اخیافی کو کب ملتا ہے؟ جب ایک ہو اور میت کا بیٹا، پوتا، باپ، دادا، بیٹی اور پوتی نہ ہو، یعنی یہ سارے جو ہیں جب ہوں گے تب نہیں ملے گا، ہے نا؟ میت کی بیٹی صرف ایک ہو اور بیٹا، پوتا نہ ہو، تو پوتی کو جو ہے نا سدس مل جاتا ہے، وہ مسئلہ آپ نے پڑھا ہے نا کہ مل رہا ہے۔ اسی طرح لاتی بہن کو کب مل رہا ہوتا ہے؟ جب حقیقی بہن ایک ہے اور یہ سب نہیں ہے۔ اور والد کو کب ملتا ہے؟ جب اس وقت سدس ملتا ہے جب کہ میت کا بیٹا یا پوتا ہو۔ ہوں، اچھا جی، اسی طرح تھوڑا سا آپ کو مشق کرنی پڑے گی اور دوبارہ سے دیکھنا پڑے گا۔ دادا کو کب مل رہا ہوتا ہے؟ سدس اس وقت ملتا ہے جب یہ سب نہ ہو اور والد بھی نہ ہو، تو دادا کو مل رہا ہوتا ہے۔ نانی کو جب کہ میت کی ماں نہ ہو، تو نانی کو مل رہا ہوتا ہے، اور باپ نہ ہو، ماں اور باپ دونوں نہ ہوں، تو پھر جو ہے نا دادی کو مل رہا ہوتا ہے، صحیح نا؟ اب یہاں کچھ جو ہے نا عجیب قسم کے نقطے آپ کو تھوڑے سے بیان کیے ہیں تاکہ آپ کو آپ کے ذہن میں تھوڑا سے باتیں بیٹھ بھی جائیں، کہ اگر سارے مرد اور سارے عورتیں آ جائیں، یا سارے مرد جمع ہو جائیں وہ ذوی الفروز میں، تو کس کو ملے گا؟ ساری عورتیں جمع ہو جائیں تو کس کو ملے گا؟ اگر مرد عورت دونوں جمع ہو جائیں تو کس کو ملے گا؟ اور پھر جو ہے نا ثلثان اور نصف والے کون لوگ ہیں؟ تو یہ بھی آپ کو بتا دیے کہ ثلثان اور نصف والے ایک ہی جو ہے کیا نام لوگ ہیں، یعنی ثلثان اور نصف جو ہے نا پانچ لوگوں کو مل رہا ہے، اور پانچ لوگوں میں سے چار تو جو ہے نا ایک ہی ہیں،
یعنی بیٹی، پوتی، اور جو ہے حقیقی بہن اور اللہ بہن، یہ چار لوگوں کو جو ہے نا ثلثان بھی مل رہا ہے اور نصف بھی مل رہا ہے۔ صرف ایک یہ زوج ہے جس کو نصف تو مل رہا ہے لیکن ثلثان نہیں مل رہا، یہاں یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ بھی بڑی قیمتی بات ہے بھائی۔ اچھا جی، بس یہ کچھ اور فوائد بھی یہاں پر مذکور ہیں حصوں کے اعتبار سے کہ کس حصے میں کیا ہوتا ہے، تو اس کو اور کس طرح اس کو یاد کیا جائے، پھر اضافی پھر مشقیں ہیں، ان مشقوں کو پورا کر لیا جائے، اور بڑی محنت اور ایک ریزی سے پڑھنا ہوگا بھائی، اس کے بعد ہی یہ کھلے گا یہ فن، اس کے بغیر نہیں کھلے گا، اس کو محنت سے پڑھ لیں۔ اگلا سبق عصبات کا ہے، اور عصبات کا سبق اسی وقت مزہ آئے گا اس کو پڑھنے میں جب آپ نے ذوی الفروز ان کے احوال اچھے سے پڑھ لیے ہوں گے۔ اس کو گزارش ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے اور محنت سے اور ایک ریزی سے پڑھ لیجئے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ اس پر آج کی ہم اپنی کلاس کو منقطع کرتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔